अलम तरा इलल लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काह फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नासा कख़श्यतिल्लाहि औ अशद्द ख़श्या वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल लौला अख़्ख़रतना इला अजलिन क़रीब क़ुल मताउद दुनिया क़लील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमून फ़तीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा में क़िताल का मज़मून चल रहा है और वो मुनाफ़िकीन के जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत है, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की खातिर बेचने का फ़ैसला नहीं किया। ज़ाहिर है जंग उनके लिए बहुत ही दुश्वार अमर है, लिहाजा उन्हें तरगीब दी जा रही है, डांटा भी जा रहा है और ये कि शौक़ भी दिलाया जा रहा है कि तुम्हें जंग के लिए अल्लाह की राह में निकलना चाहिए, लड़ना चाहिए, अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ देनी चाहिए। अब इसी में उन लोगों का भी जिक्र है, ख़ास तौर पे जब तक मक्के में थे तो आपको मालूम है तकलीफ़ें तो थीं लेकिन जंग नहीं थी। और मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी ये था कि हाथ बांध कर रखने। इसलिए ये भी एक अहम नुक्ता है सीरत का जो हमारे सामने आता है कि जब तक आपके पास ताकत न हो, जब तक आप मैदान में खड़े होकर मुकाबला करने की में न हो, तो उस वक़्त तक आपने सब्र करना होता है, झेलना होता है। जो भी आप पर तशद्दुद हो रहा हो उसे आपने सहना है, उसे पैसिवली जो है रेजिस्ट करना है, उसके मुकाबले में रिटेलिएट नहीं करना है, उसके मुकाबले में रद्द-ए-अमल नहीं करना। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं बल्कि तशद्दुद के जवाब में अमन का रास्ता इख्तियार करना है। ये जो दुनिया ने इसका जो ख़ास तौर पे गांधी के हवाले से ये बात कही जाती है या नेल्सन मंडेला के हवाले से कही जाती है, तारीख़ में इसका सबूत सबसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरतों में मिलता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम भी ये थी और मक्की दौर में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी यही है। उसकी तरफ यहाँ पे इशारा कर दिया गया। अलम तरा इलल लज़ीना क़ीला लहुम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया कुफ़्फ़ू अयदियकुम, के हाथ बांध कर रखो, जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, हाथ नहीं उठाना, अपने दिफा में भी हाथ नहीं उठाना। ये मक्के में 13 साल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आर्डर जो है वो दिए रखा। वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काह, लेकिन ये कि अपने जो अकीदा है उस पर कायम रहो, डटे रहो, जमे रहो, रेजिस्ट करते रहो, मज़ामत बरकरार रखो। इसका निशान ये होगा कि नमाज कायम रखो और ज़कात देते रहो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, यही वो लोग हैं जब इन पर जंग फ़र्ज की गई, पहले तो उन्हें हाथ बांधने का हुक्म दिया गया था, अब उनको हाथ खोलने का हुक्म दिया गया है। अब मुकाबला करो, अब बुराई का बदला बुराई से दो, जवाब दो उसे। इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास, तो उनमें से एक गिरोह वो है कि जो लोगों से डरता है, जंग करने के हवाले से कुछ लोगों से वो डरता है, का ख़श्यतिल्लाह, ऐसे डरता है जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, औ अशद्द ख़श्या, बल्कि उससे भी ज़्यादा डरता है। वक़ालू, और उन्होंने कहा जब उन पर जंग फ़र्ज हो गई, उन्होंने कहा रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, ए हमारे रब तूने हम पर जंग क्यों फ़र्ज कर दी। अभी हमें काम थे कुछ और वो काम हम निपटा लेते, और अभी 2 साल ही रह गए थे रिटायरमेंट में, उसके बाद बच्ची के हाथ पीले करने थे, थोड़े बहुत काम थे, वो करके फारिग होके मरने की उम्र में जब दाखिल होते तो फिर लड़ने की बात होती तो वो तो ठीक था। तो ये हमारी जवानी के दिनों में तूने जंग फ़र्ज कर दी। तो रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल लौला अख़्ख़रतना इला अजलिन क़रीब, तूने हमें थोड़ी सी मुद्दत तक के लिए मोहलत क्यों नहीं दी, अभी जंग को कुछ और दिन तूने मुअख़्ख़र क्यों नहीं किया। अब अल्लाह ताला है, ज़ाहिर है उसे दिल के हालात मालूम है। जवाब सुनिए, कुल ए नबी फरमाइए मताउद दुनिया कलील, दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी सी है, ये 60 साल हैं, 70 साल हैं, इससे ज़्यादा तो तुम रहना भी नहीं है यहाँ। इसको अगर किसी मिशन के सपुर्द कर दोगे, अल्लाह की खातिर लगोगे, तो आगे की ज़िंदगी तुम्हारी जो है, जो असल ज़िंदगी है, जिस पर ज़िंदगी के लफ्ज़ का इतलाक़ होता है, वो निखर जाएगी, वो संवर जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी है और इसका सौदा ना करो, उसे बेच कर ये ना खरीदो, ये बेच कर वो खरीदो। कुल मताउद दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, और वो जो आखिरत है, वो जो जन्नत है, जो वहाँ पे अल्लाह ने इनामात और इकरामात रखे हुए हैं, वो मुत्तकी लोगों के लिए बहुत बेहतर है। वला तुज़लमून फ़तीला, और अगर यहाँ तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा, माल का नुकसान हो जाएगा, कोई उंगली कट जाएगी, कोई दांत टूट जाएगा, तो उसका बदला तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा, तुम्हारी कमी नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, तुम्हारा
گھاٹا نہیں ہوگا، تمہاری کوئی اس سب کا بھرپور تلافی ہوگی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہو موت تو آ کے تمہیں لے ہی لے گی، وصول کر لے گی، چھوڑے گی نہیں، مرنا تو ہے ہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم پکے مضبوط کلوں کے اندر جا کے گھس جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کچھ بھلائی پہنچے، کوئی فتح حاصل ہو جائے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے بڑا احسان کیا۔ یعنی یہاں پہ جو حضور سے ضد ہے اور جو قد ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ اگر فتح مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یا انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، برائی آئے، کوئی شکست ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو وہ کہتے ہیں نبی یہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی پلاننگ صحیح نہیں تھی، آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، آپ نے منصوبہ بندی صحیح نہیں کی تھی۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، یہ کیا لوگ ہیں، لا یکادون یفقہون حدیثا، کوئی بات سمجھتے ہی نہیں، بے عقل ہیں، ان کی متی ماری گئی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے مخاطب جو تمہیں بلائی پہنچتی ہے یقیناً وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وما اصابک من سیئۃ، جو تمہیں مصیبت آتی ہے، نقصان ہوتا ہے جو تمہارا، فمن نفسک، وہ تیرے شرارت سے ہوتا ہے، یہ حضور کی وجہ سے نہیں ہوتا، تیرے خبث باطن کی وجہ سے، تیری آزمائش کے لیے ہوتا ہے، تیرے اندر جو کھوٹ ہے اس کھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مصیبت آتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، باقی گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اب وہ بات آ گئی جو رسول کی شخصی اطاعت جن پر گراں گزرتی ہے، یا جو آج کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بات بالکل قرآن نے واضح کر دی، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ومن تولی، اور جو روگردانی کرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر، حفاظت کرنے والا، کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ ویقولون طاعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم جو ہے مطیع ہو گئے، اب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے، اپنے رستے پہ آ گئے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہ کہ جب وہ آپ سے نکلتے ہیں، وہ تو اس پریشر میں آ کے، وہ عوامی دباؤ میں تو مان لیتے ہیں کہ جی ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن یہ کہ جب وہاں اکیلے ہوتے ہیں اپنے مخصوص حلقے کے اندر، جن کے ساتھ ان کے یارانے ہیں، جو خفیہ جہاں دوستیاں ہیں، وہ جو خلوتیان راز ہیں، جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بیت طائفۃ منہم، تو ان میں سے ایک گروہ، سارے نہیں، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، وہ خاص جو ایجنڈے پہ کام کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں غیر الذی تقول، جو انہوں نے آپ کہا ہوتا ہے اس کے مخالف کہتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے سامنے باتیں کی ہوتی ہیں، اپنے مخصوص کمروں میں جا کے اس کے بالکل مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، وہ راتوں کو جو مشورے کرتے ہیں، چھپ کے جو ان کی مشاورتیں ہوتی ہیں، پردے میں جو باتیں ہوتی ہیں، اپنی علیحدہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہیں، وہ سب اللہ نے لکھی ہوئی ہیں، لکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے آپ اعراض کیجئے، ان سے تغافل برتیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر غور و فکر، یعنی قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن بلاتا کس چیز کی طرف ہے، قرآن مجید کس شے کی دعوت دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو یہ تو سوچیں اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کی طرف سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے، اس میں ٹکراؤ ہوتا، تضاد ہوتا، یہ باہم ایک دوسرے کا نقیض ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے، امن کی خبر آئے یا خوف کی خبر آئے، امن کی خبر یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی علاقہ فتح کر لیا ہو، اور خوف کی خبر یہ ہے کہ کوئی فوج حملہ کرنے والی ہے، کہیں مسلمان معاشرے میں آ رہے ہیں، تو جو بھی خبر آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، جیسے آج کل ہوتے ہیں نا وہ بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ منافقین مدینے میں ہر وقت بریکنگ نیوز دیتے رہتے تھے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اس بات کو نشر کرنے سے پہلے لوٹاتے رسول کی طرف، اور جو ان میں سے ذمہ دار ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو ان میں سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کا تجزیہ کر لیتے کہ یہ خبر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ بات فی الواقع ممکن بھی ہے یا نہیں ممکن۔
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم پیچھے ہو لیتے، پیروی شروع کر دیتے شیطان کی، مگر تم میں سے تھوڑے ہی لوگ ثابت قدم رہتے، اکثریت تو غلط رخ پہ چلی جاتی۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو لڑو اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، اور نہیں ذمہ دار کوئی بھی مگر اپنی جان کا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہیں اپنی قربانیاں دینی چاہیے اللہ کی خاطر، اور ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، ہر کوئی قیامت کے دن اکیلا اکیلا آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا نا تم نے اللہ کی راہ میں کیا قربانیاں دی، تمہارا شوق تھا یا نہیں تھا، تم چاہتے تھے یا یہ نہیں چاہتے تھے، تو اسی بنیاد پر جو ہے تمنا تمہارے دل میں تھی اللہ کے لیے شہادت کی یا نہیں تھی۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ایمان والوں کو بھی اس کی تحریص دیجئے، تاکید کیجئے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ ختم کر دے۔ یہ جو کافر چڑھے آتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، یہ بدر ہو گیا، احد ہو گیا، یا آج جو کچھ بھی صورت ہے، یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ تم جب ثابت قدم ثابت ہو گئے، اللہ تعالیٰ یہ جنگوں کا سلسلہ ختم کر دے گا۔ واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ جنگ میں سب سے سخت ہے، بہت سخت لڑنے والا ہے، اور یہ کہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ من یشفع شفاعتن حسنتن، جو کوئی بھی سفارش کرے گا اچھی سفارش، وہ جو پہلے بات آئی تھی نا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو ایک سفارش بھی تو ہوتی ہے نا، وہ جس کو آپ کسی منصب کے لیے اہل سمجھ رہے ہیں، تو جو اس معاملے میں اچھی سفارش کرے گا یقل لہ کفل منہا، یقل لہ نصیب منہا، تو اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ وہ جو نیک کام کرے گا اس منصب پر بیٹھ کر، جو اچھے اچھے فیصلے کرے گا، جو فلاح و بہبود کے کام کرے گا، جس کو آپ نے اس منصب پر براجمان کیا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی اچھائیاں ملیں گی، آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی کہ آپ نے ایک اچھے آدمی کی سفارش کی تھی۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے سفارش کی بری سفارش، نقصان دہ سفارش، یقل لہ کفل منہا، تو اس کا گناہ اس پر آئے گا۔ اس کی تمام غلط، جس کو آپ نے اپنی ووٹ سے اسٹرینتھن کیا ہے اور اس نے پھر کرپشن کی ہے، تو اس کی اس کرپشن میں حصہ دار ہو، اس کو وہ طاقت آپ نے دی، اس کے ہاتھ لمبے آپ نے کیے جس کی وجہ سے وہ یہ کرنے کے قابل ہوا، تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تم دعا دیے جاؤ، کوئی بھی دعا، اور خاص طور پہ یہاں دعا سے مراد ہے جب آپ کو کوئی سلام کہے، آپ کو سلامتی کی دعا دے، یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ سلامتی کی دعا ہے، سلامت رہو، آپ جو خوش رہو۔ تو جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، کوئی بھی دعا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس کے بدلے میں دعا دو اس سے بہتر، احسن منہا، اور ردوہا، یا اتنا تو ضرور لوٹا دو۔ کسی نے کہا السلام علیکم، تو یہ آپ پر واجب ہے کہ کم از کم وعلیکم السلام کہیں، لیکن احسن یہ ہے کہ وعلیکم السلام بھی کہیں اور رحمت اللہ بھی کہیں۔ کسی نے رحمت اللہ بھی کہا ہو تو آپ برکاتہ بھی کہیں، تو اس طرح گویا اس سے بہتر آپ نے لوٹا دیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً تمہیں جمع کر دے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ یعنی اللہ نے اگر یہ فیصلہ کیا تو اللہ تو سچ ہی کہتا ہے، اور تم لازماً جمع ہوگے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری رائے منقسم ہو گئی ہے، دو گروہ بن گئے ہو۔ یہ وہ لوگ، وہ منافق جو ہجرت جنہوں نے نہیں کی تھی، مدینے میں نہیں آئے تھے، ایمان لے آئے، اپنے اپنے قبیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہجرت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ انہیں مسلمان سمجھا ہی نہیں جائے، ان کو وہ کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے، ان کو قتل کیا جائے جب وہ جہاں بھی ملے۔ اور ایک رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نرم رویہ رکھا جائے، شاید ہماری صحبت کے نتیجے میں ان کے دل میں بھی جو ہے وہ کوئی گداز پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تم دو فریق ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، جو انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اور جو دین کا یہ مطالبہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں تو آپ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، اس کے بعد ہر ایمان لانے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں بھی ہو وہ ایمان لانے کے بعد اسے ہجرت کر کے مدینے آنا ہوگا، اپنے علاقے میں نہیں رہ سکتا۔
یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے تنگ کر رہے ہیں وہی وہاں سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ اسی سے سمجھیے کہ ہجرت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ ظلم سے اور تشدد سے اور تکلیفوں سے تنگ آ کے مکے سے نکل گئے تھے۔ ہجرت کا مطلب ہے بیس کیمپ، ہجرت کا مطلب ہے اپنی ساری طاقت کو ایک جگہ جمع کر کے اب اقدام کرنا ہے، اب آپ نے جنگ لڑنی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لہٰذا ان کی ساری طاقت مکے میں، مدینے میں یا عرب میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ ہجرت کر کے مدینے میں آ جائے۔ تو اللہ نے انہیں ہجرت کیوں نہیں کرنے دی؟ وہ ان کے پاؤں کیوں پکڑے گئے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور دین کا یہ مطالبہ مانا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے الٹا دیا ہے۔ وہ سود خوری ہو، کوئی اور گناہ ہو، یہ انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جو آڑ بن جاتی ہیں کسی بڑے نیکی کے کام کے کرنے کے راستے میں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یہ ان کو سنایا کہ جو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے، مصلحت سے کام لینا چاہیے، بہرحال وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تو شاید ان کے دل میں کوئی نیکی کی رمق ہوگی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو کہا کہ تو اللہ نے الٹا دیا ہے، تم ان کو ہدایت دو گے؟ جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو وہ تم اسے ہدایت دے سکتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی رستہ نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ منافق تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کفر کر چکے ہیں مسلمان، لیکن یہ کہ ان کا کردار کافرانہ ہے، وہ چاہتے ہیں تمہارا کردار بھی ویسے ہو جائے، تمہارے اندر سے وہ والہانہ پن، دین کے لیے احسار کا، قربانی کا، رسول کی پکار پہ لبیک کہنے کا مادہ تمہارے اندر سے بھی ختم ہو جائے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم برابر ہو جاؤ۔ وہ تمہیں سمجھتے ہیں تم شدت پسند ہو، وہ تمہاری شدت کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح وہ مصلحت پسند ہو گئے ہیں تمہیں بھی مصلحت پسند بنانا چاہتے ہیں تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ تمام دم کٹے ہوں تو کون کسی کو کہے گا تمہاری دم کٹی ہے، سب کے کٹ گئے ہیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ تمہارے کوئی دلی تعلق نہیں ہے۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ ہجرت نہ کر لیں، جب تک انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تمہاری ان کے ساتھ ولایت کا تعلق نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں، ہجرت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور جنگ میں سامنے آ جائیں، تو ان کا اسلام اب معتبر نہیں ہے۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، انہیں قتل کرو جہاں بھی وہ تمہیں مل جائیں۔ اس میں اب تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے، انہیں قتل کر سکتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے نہ ہی کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ، ان کی مدد بھی نہ حاصل کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب اس میں ایک استثناء کیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں اور تمہارے درمیان کوئی عہد و پیمان ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک برادری ہے، ایک قبیلہ ہے جو کسی علاقے میں رہتا ہے، اس قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے لیکن ہجرت نہیں کی انہوں نے، لیکن اس قبیلے نے حضور کے ساتھ ایمان لائے بغیر معاہدہ کر رکھا ہے اور معاہدہ امن کر رکھا ہے۔ اس قبیلے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن ہجرت نہیں کی، ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ انہیں قتل نہیں کرنا ہے، ان کو نہیں مارنا ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، یا ان کو بھی معاف کر دو، چھوڑ دو، جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ ان کے دل تنگ آ چکے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے، دونوں باتوں سے وہ اکتا گئے ہوں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ ان کے اندر اتنا ایمان نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کے اپنی رشتہ داروں کے خلاف لڑیں، اور دوسری طرف وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کی محبت اس درجے کی ضرور ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو کے مسلمانوں کے خلاف بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ ان کے دل کی کیفیت ایک جو ہے وہ نیوٹرل سی ہو گئی ہے کہ وہ نہ مسلمانوں کی دشمنی ان کے دل میں ہے اور نہ مسلمانوں کی اتنی محبت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کے لڑ سکیں۔ وَاللَّهُ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کو بھی تم پر مسلط کر دیتا۔ اب یہ ان کو سمجھایا جن کی رائے، مسلمانوں کی جن رائے میں شدت تھی کہ جہاں ملے سب کو مارنا چاہیے، تو فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ یہ وہ ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ان کو بھی دشمن بنا دیتا، تو یہ دشمنی نہیں کر رہے تو اسی بات کو غنیمت جانو۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ پھر اس صورت میں تم سے لڑ پڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی رکھیں، لڑنے نہ آئیں، اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو کے تمہارے خلاف لڑنے نہ آئیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو تم بھی ان سے نہ لڑو۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ،
اور اگر وہ تمہیں صلح پیش کریں فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، ان کے خلاف اللہ نے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا ہے. ستجدون آخرین، اچھا آپ پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو بھی. وہ کون ہیں؟ یریدون ان یامنوکم و یامنوا قومہم، جو چاہتے ہیں کہ بچ کے رہیں تم سے بھی اور بچ کے رہیں اپنی قوم سے بھی. اب ظاہر میں دیکھیں تو دونوں عمل ایک ہیں. ایک وہ شخص ہے جو نہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتا ہے، اس اعتبار سے دونوں ایک ہیں. لیکن یہ کہ پیچھے نیتوں میں فرق ہے. ایک کا دل آپ کے خلاف لڑنے پر تیار نہیں، نہ اپنی قوم کے خلاف لڑنے پہ تیار ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو آپ کے شر سے بھی بچنا چاہتے ہیں ان کے شر سے بھی بچنا. نیت میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، لیکن یہ کہ بظاہر عمل دونوں کا ایک جیسا ہو گیا کہ وہ دونوں طرف شامل ہو کے نہیں لڑنا چاہتے. لیکن اس نیت کے فرق کی وجہ سے رویے میں جو فرق آئے گا اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی تو جو دونوں کی جو قسمت ہے ہینگنگ ان دا بیلنس ہے، یہ نہیں پتا کہ کون غالب آتا ہے. اس لیے یہ بھی مذبذب ہیں کہ کس کا ساتھ دیں. محبت انہیں ایک سے بھی نہیں ہے، نہ اپنی قوم کی محبت ہے نہ مسلمانوں کی محبت ہے. تو اب جب بھی کسی کا پلڑا غالب ہوتا ہے دیکھیں گے تو وہ اس کی طرف ہو جائیں گے. ان کی قوم کا پلڑا غالب ہوگا تو ان کی طرف ہو جائیں گے، مسلمانوں کا پلڑا غالب دیکھیں گے تو ان کی طرف ہو جائیں گے. لہذا فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی کسی آزمائش میں ڈالے گئے اس میں اوندے ہو گئے. کیا مطلب؟ کہ جب مسلمان ذرا دبے تو یہ بھی کافروں کی طرف سے نعرے لگاتے ہوئے آئے کہ ہماری جے ہو گئی ہے، ہماری فتح ہو گئی ہے. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو یہ اگر تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے سامنے سلامتی اور امن اور صلح پیش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مارو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں انہیں تم پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ان کے خلاف اللہ نے تمہیں کھلی سرٹیفکیٹ، کھلا سند اور کھلا اختیار دے دیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے ایمان والے کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے. ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں قتل ہو گیا، کوئی اس نے پتھر ویسے پھینکا تھا کسی کے سر پہ لگا وہ مر گیا، ایکسیڈنٹلی کوئی مر گیا تو مر گیا، وگرنہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، تو اگر کوئی کسی مومن کو خطا سے ایکسیڈنٹلی مار دے، اس کے ہاتھوں مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو سب سے پہلے تو ایک گردن آزاد کرنی ہے ایمان والی، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت دینی ہے، خون بہا دینا ہے جو مقتول ہے اس کے گھر والوں کو. إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، سوائے اس کے کہ وہ گھر والے معاف کر دیں، وہ خون بہا لینے سے انکار کر دیں. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، لیکن وہ مرنے والا جو مسلمان تھا وہ اگر تمہارے ہاتھوں خطا سے مارا گیا، لیکن وہ رشتہ دار یا ان لوگوں کا فرد تھا کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی، عدوٌ لکم، جو تمہارے دشمن ہیں، اس قبیلے کا آدمی ہے وہ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن تھا، مسلمان تھا، تو اس صورت میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک گردن تو آزاد کرانی ہوگی، مسلمان گردن، مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ دیت نہیں دینی ہے، کیونکہ ان کو اگر پیسے دیں گے تو وہ اس سے تلواریں خریدیں گے، گھوڑے پالیں گے اور تمہارے خلاف لڑیں گے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن وہ شخص جو مرا ہے مسلمان، وہ کسی ایسے قبیلے کا فرد ہے کہ جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، معاہدہ امن ہے، وہ تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں. فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس صورت میں اس کے گھر والوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مسلمان گردن آزاد بھی کرنی ہوگی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے، یعنی جو وہ غلام آزاد کرنے کی توفیق جسے نہ ہو، اتنے مالی وسائل نہ رکھتا ہو، تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وہ 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل، بیچ میں کوئی روزہ توڑے گا نہیں. ایک روزہ بھی اگر رہ گیا تو پھر شروع سے اسے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تو اللہ کے لیے توبہ ہوگی، گناہ بخشنے کا طریقہ. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ جب خطاب بھی ہوئی ہے نا تو اس کے اندر بھی کوئی لاپرواہی تو شامل ہے. اب ہوا تو ایکسیڈنٹ، آپ گاڑی چلا رہے تھے، کوئی آگے آ گیا مر گیا، تو ہو سکتا ہے آپ تیز گاڑی چلا رہے ہوں، آپ نے اتنا کانشیس نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ ہو گیا.
تو 60 روزے رکھیں گے اور یہ مومن گردن یعنی آزاد کریں گے یا 60 روزے رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے آپ کو تھوڑا کچھ نہ کچھ تو سبق مل جائے گا نا. تو اللہ علیم ہے، حکیم ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اب اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، یہ تو خطا کا ایکسیڈنٹلی تھا نا، سوچ سمجھ کر پلان کر کے جو ارادہ قتل کر کے قتل کیا ہے، فَجَزَاؤُ جہنم. تو پہلی بات وہ یہ سن لے کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس کی سزا دوزخ ہے. خالدن فیہا، یہ 10 مہینے 10 سال عمر قید نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب یہ وہ گناہ ہے جسے کوئی اتنی اہمیت ہی ہم نہیں دیتے. تھوڑا سا غصہ آتا ہے پستول نکال کے دوسرے کو پھڑکا دیتے ہیں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے. یہ دوسری سزا ہے. نمبر 1 دوزخ میں ہمیشہ. نمبر 2 مغضوب علیہم وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے یہ جو بڑی سزا ہے، ماسٹر جو قتل ناحق جو جس نے کیا اس کو بدلے میں پھانسی دی جائے گی یا اسے اسی طرح قتل کیا جائے گا قصاصاً، تو بڑی سزا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں سفر پہ نکلو، یعنی کسی قوم کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہو، تو فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو شخص تمہیں یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے یہ نہ کہا کرو کہ ہم تمہاری مسلمانی نہیں مانتے، بس اس کے زبانی قول و قرار کا اعتبار کر لیا کرو. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو؟ یعنی یہ بھی بعض اب آپ کو معلوم ہے کہ لڑکے آپ جیتی جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، تو مال غنیمت کے حصول کے شوق میں ہر ایک سے نہ لڑا کرو، بلکہ یہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس سے درگزر کیا کرو. فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، تو یاد رکھو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت جو ہے بڑی کثیر تعداد میں مال غنیمت ہے، وہ آگے تمہیں ملنا ہے. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے. آج اگر تمہیں کسی پہ شک ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، تو کل تم بھی تو مسلمان نہیں تھے، اللہ نے تمہیں توفیق دی، تم نے اسلام قبول کر لیا. آج جو کلمہ پڑھتا ہے ہو سکتا ہے کہ کل بھی وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار بن جائے. فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، خواہ مخواہ کسی قبیلے کے خلاف اقدام نہ کر بیٹھو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. دیکھو برابر نہیں ہے ایمان والوں میں سے وہ کہ جو بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھے رہے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جنہوں نے جنگ نہیں کی گھروں میں بیٹھے رہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، یہ برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے درجے کی فضیلت دی ہے، بڑا بلند درجہ عطا کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یہ کہ وعدہ اچھائی کا سب کے ساتھ ہے. جو بیٹھے رہے ان کے ساتھ بھی اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کے راہ میں جنگ کی ان کا درجہ تو بہت بلند ہے، ان کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے بیٹھے رہنے والوں پر جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کا درجہ عطا کیا ہے، فضیلت دی ہے. درجات منہ، یہ اللہ کی طرف سے درجے ہیں، یہ دنیا کے درجے نہیں ہیں کہ کوئی جو ہے وہ فرعون جتنا اقتدار رکھتا ہے اور کوئی محض مزدور ہے. آخرت کے درجے کیا ہیں کہ حضور نے فرمایا، پہلا درجہ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنت اور دوزخ میں کتنا فرق ہے. اور جہاں تک جنت کے درجوں کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر کے درجے والے کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. تو وہ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، اور بخشش اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں، دین پر عمل نہیں کر رہے، دین کے تقاضے نہیں نبھا رہے اور پورے کر رہے.
ان کو جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، وصول کریں گے، ان کو وفات دیں گے، تو وہ فرشتے ان سے کہیں گے قالوا فیما کنتم، تم کس حالت میں ہو، کن کاموں میں لگے ہوئے تھے تم نے دنیا کی خاطر آخرت بھیج دی، تم نے اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کیے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم تو بڑے زمین میں دبے ہوئے لوگ تھے، مجبور لوگ تھے، ہم کیا کرتے، ہمارے تقاضے ہی بہت تھے، کچن ہی کے خرچے نہیں پورے ہوتے تھے، تو ہم کہاں یہ دین کے جو تقاضے ہیں ان کی عیاشیاں جو افورڈ کر سکتے تھے، تو ہم بڑے مجبور لوگ تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اور اس دور کی مجبوری ایک یہ بھی تھی کہ جی ہم ایسی قوم میں رہتے ہیں کہ دین کے تقاضے ہم سے نہیں پورے ہو سکتے، تو اب فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اب آپ دیکھیے نا، جو دنیا اپنی بنانا چاہتے ہیں وہ ہجرت کر کے یورپی ممالک میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، مغرب میں جا کے رہتے ہیں، رہائش رکھتے ہیں، اپنی خاندان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے دین کا بھی تو تقاضا یہی ہے نا کہ اللہ کے دین کی خاطر کٹنا پڑے تو کٹو، تو اس میں ہجرت کر جاتے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، تو اب ان کے ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے وہ۔ تو یہ در حقیقت وہ تقاضے پورے کرنے کے اعتبار سے یہ کوئی مجبوری انسان کی یا عذر لنگ وہ جو تراشے گا کہ ہم تو مجبور تھے جی، ایسی برادری میں رہتے تھے، آج ہم کہتے ہیں جی ہمارا ماحول ہی خراب ہے، تو ماحول خراب ہے تو اچھے ماحول میں چلے جاؤ، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سچے ہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان بے بس لوگوں کے، دبے ہوئے لوگ، کمزور لوگوں کے، جو مردوں میں سے بھی ہیں، عورتوں میں سے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، لا یستطیعون حیلتن، جو کوئی وسائل ہی نہیں رکھتے، وہ بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ جن کا وسیلہ ہی نہیں ہے کوئی، ولا یہتدون سبیلا، رستہ بھی نہیں معلوم کہ ہجرت کر کے مدینے کیسے آئیں، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، اپنا گھر بار، قوم، قبیلہ، رشتہ دار چھوڑے گا، یجد فی الارض مراغمن کثیرا وسعا، پائے گا زمین میں جگہ اپنے لیے بڑی وسیع اور کشادہ، کشائش والی۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اپنے گھر سے نکل پڑا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت، وہ اپنے منزل پہ نہیں پہنچا، رستے ہی میں اسے موت نے آن لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کو اس کا پورا ثواب مل جائے گا۔ چونکہ موت کا ذکر آیا تھا کہ فرشتے آ کے جان قبض کرتے ہوئے یہ پوچھیں گے، تو اب جان رستے ہی میں قبض ہو گئی، منزل پہ نہیں پہنچا لیکن نکل پڑا ہے، لہٰذا اس کا اجر محفوظ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کی حالت میں ہو تو اس پر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں سے کم کر لیا کرو۔ یہ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز میں تو کمی نہیں ہوگی، مگر یہ جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں ان کو قصر کرنے کا مطلب ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکیں گی۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو، یہ نماز خوف ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں کافر لوگ جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیں گے، کوئی حملہ آور ہو جائیں گے، کوئی خطرہ لاحق ہو۔ ابتداءً تو یہ صرف خوف کے لیے آئی تھی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر کے لیے، امن والے سفر کے لیے بھی ایک خاص اس کی مقدار ہے، اگر وہ ہو تو یہ نماز قصر گویا یہ قصر کرنا ہی پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اب ایک کیفیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساتھ ہوں، سارے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی جائے، لیکن یہ کہ اگر سارا قافلہ ہی نماز پڑھنے میں لگ گیا، لشکر، تو خطرہ یہ ہوگا کہ کہیں کافر لوگ حملہ نہ کر دیں، تو اب آدھے نماز پڑھیں اور آدھے جو ہے حفاظت کریں، اور اس کے لیے جو ہے ایک خاص ترتیب بتائی گئی کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب آپ ان کے بیچ میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز کو کھڑا کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروپ آدھے لوگوں کا آ کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے نماز میں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو اب آ کے وہ شامل ہو جائیں جو پیچھے رہ گئے تھے،
وہ پیچھے ہٹ جائیں. ولتات طائفۃ اخری, اب دوسرا گروہ آ جائے. لم یصلو, جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی. فل یصلو معک, تو وہ اب آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. ولیاخذوا خضرہم واسلحتہم, اور وہ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. یعنی آپ نے ایک رکعت میں ایک گروہ آ کے شامل ہو جائیں, پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں, اس کے بعد دوسرا گروہ آ کے دوسری رکعت میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے, اور بعد میں دونوں اپنی اپنی نماز پوری کر لیں. اور اس حالت میں اس طرح کی ساری حرکت نماز ہی سمجھی جائے گی, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیار سے بھی اور اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو وہ یک بارگی تم پر حملہ کر کے تمہارا قصہ تمام کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ, اب یہ جو کہا گیا تھا ہتھیار اپنے ساتھ رکھو اور اپنے دفاع کا سامان, خود پہنا ہوا ہے تو پہن کے رکھو, اور جو ہتھیار ہیں وہ پکڑ کے رکھو. تو اب اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ تم کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ, من مطر, بارش ہو گئی ہے, او تم مرضا, یا تم بیمار پڑ گئے ہو, ان تضعوا اسلحتکم, تو اس مجبوری میں اگر تم اپنے ہتھیار اتار دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وخذوا خضرکم, لیکن اس کیفیت میں بھی جو بچاؤ کا سامان ہے وہ مضبوط اپنے پاس رکھو, اس کو جو ہے اپنے جسم سے جدا نہ کرو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, جب تم نماز پڑھ چکو, مکمل کر چکو, تو پھر اللہ کو یاد رکھو کھڑے بیٹھے لیٹے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, جب تم اطمینان سے ہو جاؤ یعنی خوف کی کیفیت چلی جائے تو پھر نماز کو صحیح طریقے سے مکمل نماز پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم, اور دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو, ڈھیلے مت پڑو. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون, اگر تمہیں ان کا پیچھا کرنے میں بے آرامی ہوتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, الم دکھ اٹھانا پڑتا ہے, تو وہ بھی تو تم بے آرام ہوتے ہیں جیسے کہ تم بے آرام ہوتے ہو. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, حالانکہ تمہیں اللہ سے اس اجر کی امید ہے جس کی انہیں نہیں ہے, وہ اس کے باوجود اتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور تم کیوں نہیں اٹھا رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا, حکمت والا ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اب یہاں پہ ایک نیا اور مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور یہ بھی منافقین کی طرف سے ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک مسلمان نے ایک یہودی کے گھر میں نقب لگا کے اس کا آٹا چوری کر لیا, اور بھی سامان چوری کیا ہوگا, ایک آٹے کا تھیلا ملا وہ بھی کندھے پہ رکھ لیا اور لے گیا رات کو. اس کی قسمت خراب تھی, کہیں اس سے پہلے ایک اور چور آیا تھا, چوہے نے کوئی سوراخ کر دیا اس توڑے میں, اور وہ لکیر چھوڑتا ہوا گیا ساری, جس رستے سے بھی گیا آٹا گرتا گیا اور نشان رستے میں موجود رہا. اس نے جا کے پہلے اپنے گھر میں رکھا, پھر کوئی اندیشہ محسوس کیا, اور پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا اس کے گھر میں, بلکہ اس نے چوری مسلمان کے گھر ہی میں کی تھی, لیکن جا کے وہ توڑا جو ہے یہودی کے گھر میں رکھوا دیا. اور پھر جب اگلے دن ہوا اور وہ چور کی تلاش شروع ہوئی تو وہ نشان کے اس پہلے مسلمان کے گھر سے ہوتا ہوا یہودی کے گھر پہنچ گیا, اور یہودی کے گھر کے اندر سے سامان مسروقہ برآمد بھی ہو گیا. اب اس کی پوری برادری نے ایکا کر لیا, رشتہ داروں نے, سب نے, کہ مقدمہ یہودی پہ قائم کرنا ہے. یہودی بیچارے نے کہا کہ میں نے تو یہ میرے پاس فلاں آدمی نے امانت رکھوائی تھی, وہ مکر گئے. اب بظاہر احوال جو ہے وہ جس کے پاس سے سامان چوری برآمد ہوگا اسی کے اوپر مقدمہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کی برات کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں. اس میں ہمارے لیے اس وقت صرف رہنمائی اتنی ہے کہ اللہ کو اپنے ہر بندے سے کس درجے پہ آ رہے ہیں, وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے, وہ یہودی ہے کہ غیر یہودی ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ظلم اللہ کو گوارا نہیں ہے. اس نے قرآن کی آیات ایک یہودی کی برات کی خاطر نازل کر دی. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو انصاف کتنا پسند ہے اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا کتنا ناپسند ہے. انا انزلنا الیک الکتاب, بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے, بالحق, یہ سچی کتاب ہے, با مقصد ہے, مقصد انصاف قائم کرنا ہے. ہم نے سارے رسول اس لیے بھیجے ہیں لیکوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں.
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جیسے اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، ان کے وکیل نہ بنو، ان کے طرفدار نہ بنو، ان کے حمایتی نہ بنو، ان کے مددگار نہ بنو. یہ دین کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے کہ کسی بھی دھوکے باز شخص کے جو ہے وہ مددگار نہ بنو. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑا کرو ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خیانت کی ہے، جو دھوکے باز ہیں، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا نثیما، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا اس سے جو دغا باز ہو، جو لوگوں جس کا دغا بازی ثابت ہو گئی ہو، جس نے لوگوں کے ساتھ دغے کیے ہوں، اس کو اللہ پسند خوان ہو اور عصیم گناہگار ہے، اس سے اللہ محبت نہیں کرتا، اسے پسند بھی نہیں کرتا. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، اس لیے جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹے جو ہے وکالتیں کرتے ہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں شرماتے. یعنی یہ برادری اس کے پیچھے کیوں کھڑی ہو گئی ساری کی ساری کہ اگر ہمارا بندہ چور ثابت ہو گیا تو ہماری برادری کی ناک کٹ جائے گی. تو لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اس ایک خیانت کرنے والے کی پشت پر جا کے کھڑی ہو گئی برادری. تو اللہ سے نہیں شرماتے کہ قیامت کے دن ناک نے تو کٹنا ہی ہے آج، اور پھر تمہاری واقعی کٹے گی کہ تم نے ایک بددیانت آدمی کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے اور نبھایا ہے اس کا ساتھ، اور اس کی پشت پناہی کی ہے، اور اس کے عیبوں کو چھپایا ہے، اور اس کے گناہ کو تم نے چھپانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے وکیل بنے ہو. وَهُوَ مَعَهُمْ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب بیٹھ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے مشورے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، وہ باتیں جو اللہ جن سے خوش نہیں ہوتا، جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو بھی ان کی حرکتیں اللہ سب کا احاطہ کرنے والا ہے، کیے ہوئے ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم ہو نا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے وکالتیں کر لیں، ان کی طرفداریاں کر لیں، ان کے مقدمے لڑ لیے، ان کا ساتھ نبھا لیا، ان کی پشت پناہی کر لی. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون ہوگا جو قیامت کے دن ان کی طرف سے ان کا مقدمہ لڑے گا اللہ کی عدالت میں؟ وہاں ان کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ وہاں ان کے جو ہے وہ پشت پناہ کون بنے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ان کا کارساز ہوگا وہاں؟ ومن یعمل سوءا، اور جس کسی نے بھی کوئی برائی کی ہو، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کیا ہو، ثم یستغفر اللہ، پھر اگر اللہ سے استغفار کرے، توبہ طائب بجائے اکڑنے کے، جھوٹ بولنے کے اور یہ کہ خفیہ مشاورتیں کر کے جتھے بنانے کے، اگر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جس نے کوئی گناہ کمایا ہو، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، علم والا حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جس نے غلطی تو خود کی ہو، او اِثْمًا، یا یہ کہ گناہ کیا ہو، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، پھر اس پر وہ اسے الٹ دے کسی بری پر جو بے قصور ہو، جس کو آگے بھی خود ہی لگایا ہو، پھر اسی پہ الزام بھی در دیا ہو. فَقَدْ احْتَمَلَ، جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی اور پھر اسے چور بھی بنا دیا. فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے تو ایک واضح بہتان ہے کہ جس کا وبال اٹھایا ہے اور کھلا گناہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے ٹھان ہی لی تھی، ارادہ کر ہی لیا تھا، ان یضلوک، کہ تجھے بکا دیں، گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے ہی آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اتاری ہے اللہ نے آپ پر کتاب بھی اور حکمت و دانائی کی باتیں بھی، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے.
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے نبی آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے، عظیم فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، وہ جو خفیہ مشاورتیں کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی بہتری بلائی نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ، سوائے اس خفیہ مشاورت کے جو خیرات کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے ہو. کسی کو چپکے سے جا کے بتایا گیا ہو، سرگوشی کی گئی ہو کہ فلاں مجبور آدمی ہے اس کی مدد کر دو، او معروفین، یا کسی نیک کام کے بارے میں مشورہ کیا گیا ہو، او اصلاح بین الناس، یا دو جو آدمی لڑ پڑے ہوں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے کوئی جو ہے چپکے سے سرگوشی میں بات کی گئی ہو. اس کے علاوہ کسی سرگوشی میں کوئی خیر نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی اس حرکت کا ارتکاب کرے گا، جو کوئی یہ کام کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول سے ضد رکھے گا، مخالفت کرے گا، ان کا جو مخالف بنے گا، اس کے بعد کہ ہدایت کھل چکی، واضح ہو چکی، معلوم ہو چکا کہ خدا کیا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے گا، پیروی کرے گا ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی. تمام اہل ایمان اس پر متفق ہیں، ان کا اجماع ہے اس پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے ہیں. اب وہ لوگ کہ جو اس سے ہٹ کر چلیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ان کو ہم موڑ دیں گے ادھر جدھر وہ مڑے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر انہیں داخل کریں گے دوزخ میں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. یہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں اس بات پر ان کا ذہن گیا اس چیز کی طرف کہ جو بھی ہمارے قانون کی سورسز ہیں جن میں قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، انہی میں سے ایک اجماع امت بھی ہے. تو اجماع امت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں کوئی دلیل ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے کوئی 300 مرتبہ قرآن مجید پڑھا، پھر جا کے انہیں دلیل ملی، اور وہ دلیل یہ آیت تھی کہ سبیل المومنین، جس پر اہل ایمان جس رستے پر چلتے ہوں، جس پر ان کا اجماع ہو گیا ہو، جو ان کا مجمع علیہ رستہ ہو، اس سے ہٹ کر چلنا در حقیقت نئی پگڈنڈی پہ چلنا ہے جو دوزخ میں پہنچانے والی ہے. تو اجماع امت پر بطور دلیل اس آیت کو پیش کیا انہوں نے. لیکن یہ کہ میں آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ تو امام شافعی کے زمانے تک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا یہ مفہوم لوگوں کو معلوم تو نہیں تھا نا. اس وقت تک اس آیت کا کیا مفہوم تھا؟ وہ مجمع علیہ موقف کیا تھا جس پر مسلمان چلتے تھے؟ جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کسی گناہگار کا ساتھ نہیں دینا ہے، وہ آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ آپ کا عزیزوں میں سے کیوں نہ ہو، اس سے دنیا کا اس کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. سب سے بڑا مجمع علیہ موقف مسلمانوں کا رستہ تو یہ ہے، وہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چوری اگر میری بیٹی بھی کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. تو اصل مجمع علیہ موقف ان اقول بالحق کے اینما کنتو، جہاں کہیں بھی ہوں گا میں حق بات کہوں گا. اور یہاں جس سیاق و سباق میں آیا ہے فلا تقل للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کے مددگار بن کے نہ کھڑے ہو جاؤ، بددیانت لوگوں کے مددگار اور حمایتی بن کے نہ کھڑے ہو. امت مسلمہ کا مجمع علیہ موقف تو یہ ہے. اور پھر اگر پوری سورہ نساء کے تناظر میں دیکھیں تو وہ مجمع علیہ موقف کیا ہے، سبیل المومنین کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، جو حضور نے فیصلہ کیا اس میں کوئی تنگی اپنے دل میں محسوس نہ ہو، اور اسے قبول کریں خوشی کے ساتھ، پورے دلی آمادگی کے ساتھ. اس کے بغیر مومن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑو، ہجرتیں کرو، جان و مال کی قربانیاں دو. اور وہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت کی زندگی خرید لیا، وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، نکلیں، جانیں مال کھپائیں، لڑگائیں. دنیا تو بیچ چکے ہیں، وہ ان کی ہے ہی نہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ مجمع علیہ موقف تھا. اس سے جو ہٹ کر چلا اسے موڑیں گے جدھر وہ مڑا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، جھونکیں گے دوزخ میں.
تو یہ اپنے اپنے تناظر میں اصل معنی جو حضور کے دور سے لے کے چلا آ رہا تھا وہ معنی تو یہ ہے، اصل مجمع علیہ موقف یہ ہے۔ باقی جو امام شافعی نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ بات اس سے بالکل نکلتی ہے، وہ صحیح ہے۔ اور وہ جو بھی مسلمانوں کا نماز پڑھنے کے جن طریقوں پہ اجماع ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ہاں جو بھی مختلف چیزیں جو جن پہ اجماع ہے، اور ویسے اس طرح کا اجماع تو اب ہے بھی نہیں، جو دور صحابہ میں اجماع ہوتا تھا سب ایک ہی سوچ تھی۔ بعد میں آپ کو معلوم ہے حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، شافعی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ مختلف آپ کے اسکول آف تھاٹ ہیں، تو اجماع اب منقسم ہے۔ تو چلیں جو حنفی ہے ان کا جن پر اجماع ہو گیا وہ ان کا مجمع علیہ موقف ہے، اور جو شافعی ہیں جس پر ان کا اجماع ہو گیا وہ ان کا مجمع علیہ موقف ہے۔ تو اپنے اپنے اجماع پہ چلیں، اپنے اس طریقے پہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اسے فالو کریں، تو وہ اس حد تک تو بات ہوگی۔ لیکن اس آیت کا اصل جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان، مال، عزت، ہر شے لگانے کے لیے بندہ تیار رہے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہے، ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اس امت کا اصل مجمع علیہ موقف ہے۔ اس سے کھسک کر تو پھر تو کوئی مقام نہیں، کوئی جگہ نہیں، پھر اللہ کوئی کسی بھی چیز کے پیچھے لگا دے گا۔ کوئی سمجھے تہجد پڑھ کے جنت مل جائے گی، اور کوئی سمجھے حج کر کر کے جنت مل جائے گی، تو یہ تو سب پھر بہلاوے ہیں۔ خوارج بھی بہت تہجد پڑھتے تھے، سب کو معلوم ہے، بڑے نیک لوگ تھے، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو جاتی تھیں، بڑے تہجد گزار تھے۔ تو اسی طرح اور جو ہو سکتے ہیں وہ کسی اور نیکی میں پڑے ہوئے ہوں۔ تو اصل امت کا اجماع جس چیز پر ہے، اور مجمع علیہ تھی حضور کے دور میں اور حضور کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، وہ جان و مال کی قربانیاں دینا، اللہ کی خاطر ہر طرح کا ایثار کرنا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور کسی بھی غلط آدمی کی حمایت نہ کرنا، وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جس نے شرک کیا وہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر یہ کہ عورتوں کو۔ یہ خاص طور پہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، فرشتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور ویسے لات، عزا، منات یہ بھی سارے عورتوں ہی کے ناموں پہ رکھے ہوئے تھے، مؤنث نام ہے، اور وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا تھا کہ میں لازماً تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، نیکیوں کے رستے سے بہکاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے کان کتریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں یہ بھی سکھاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے، وہ اپنی شکلیں بھی بگڑائیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو ولی بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو کھلے نقصان میں جا پڑا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، وہ انہیں وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، حالانکہ شیطان کی ساری جو بھی وہ امیدیں دیتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ وہاں سے بھاگنے کو کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ خواہشات سے ہونے والی جنت ملنے والی شے نہیں ہے، نہ تمہاری خواہشات سے نہ اہل کتاب کی خواہشات سے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے گا بدلہ پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، جو کوئی نیک اعمال میں سے کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان کا کوئی تل بر حق ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے بہتر دین کس کا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع فرمان کر دیا ہو۔
वहुवा मुहसिनुन, वो नेकोकार हो, वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और वो चले इत्तिबा करे, पैरवी करे इब्राहीम के तरीके की यकसू होकर। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और अल्लाह ने इब्राहीम को तो दोस्त बनाया। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। वकान अल्लाह बिकुल्ल शैइन मुहीता, और अल्लाह ताला हर शय को काबू में लिए हुए हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।